बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान खान साहब ने जेल में कुछ इरशादात फरमाए हैं। IMF वाले पाकिस्तान आ चुके हैं और IMF वालों को पाकिस्तान आता देख के शायद इमरान खान साहब को की वो जो तकलीफ़ वाली हालत है वो दोबारा से वो रग फड़क उठी है। और उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं ये हम गुफ्तगू करेंगे कि वो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं, क्या वो बातें करते हैं और उनकी पार्टी क्या कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पहले उन्होंने IMF को ख़त लिखा था, अब वो एक पिटीशन जो है वो डाल रहे हैं। इसका शोर पड़ा हुआ है आज सुबह से। जो अता तारड़ साहब हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाला इंकशाफ किया है कि GSP+ पाकिस्तान का GSP+ यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान को एक स्टेटस दे रखा है दरामदात और बरामदात के सिलसिले में, वो कोटा एक रखा गया हुआ है, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह वो वापस ले लिया जाए। इसके जवाब में थोड़ी देर बाद ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब दिया। उसके तर्जमान ने इस इल्ज़ाम की नफ़ी की। वो क्या कहते हैं वो भी हम शेयर करेंगे। इसके अलावा अनवर मकसूद साहब के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं कि अनवर मकसूद साहब के साथ किसी ने कोई जुल्म किया है, ज़्यादती की है, और इशारा पाकिस्तान के हसास इदारों जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ है। और आखिरी बात के लियाकत चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर गहरे सवालात और इल्ज़ामात लगा दिए थे, वो हमारा ये ख़्याल था कि वो शायद पुलिस की तहवील में हैं, इंटेरोगेट उनको किया जा रहा है, लेकिन वो गायब हो चुके हैं। और ये कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, पुलिस को भी इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा। और इस तरह के तमाशे पाकिस्तान में होते रहते हैं। इन सब पर गुफ्तगू होगी। और पहले ये सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और क्यों कहा। इमरान खान साहब ने इसलिए कहा कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहदा है, जो प्रोग्राम है, उस सिलसिले में जो भी अहदाफ IMF ने दिए हुए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं। और वजारत खारज ख़जाना की जानिब से जारी इलामिये में ये बताया गया है कि IMF के जायज़ा मिशन के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात होने हैं वो 14 से 18 मार्च तक शेड्यूल हैं। और पाकिस्तान ने स्टैंड बाई मुआहदे के तहत आखिरी किस्त मिलने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। इधर ये वाली ख़बर आई कि वो जो जायज़ा मिशन है वो पाकिस्तान में है, और उधर इमरान खान साहब ने वही पुरानी राम कहानी छेड़ दी। जेल में आज उनके एक मुकदमे की पेशी थी, जेल में उनका ट्रायल चल रहा है, और वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है। मतलब कहते हैं सब झूठ है, इस मुल्क में जो कुछ चल रहा है सब झूठ है। इलेक्शन झूठे हैं, अदारों की साख ख़त्म हो चुकी है, कोई किसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहा। पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, ये किया गया, वो किया गया, वो जो भी हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। वो आपके सामने है कि ये सबसे ज़्यादा ये कहते थे हमारे वो प्रपोजर सेकेंडर्स और जो नुमाइंदे हैं वो, या जो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं, वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2023 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ये रिकॉर्ड की बात है। इनका इल्ज़ाम है कि हमारा इलेक्शन चोरी करवाया गया, लेकिन इनके उज़रदारियाँ जो इन्होंने जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दायर किए हैं, वैसे 180 सीटें हमारी गायब की गई हैं, 180 सीटों का मैंडेट हमारा चोरी किया गया है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं इंतखाबी एतराज़ात से मुतल्लिक, वो 22 के करीब हैं। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठ के झूठ चौताली प्रोग्राम ये चला रहे थे कि इदारे तबाह हो चुके हैं। इंतखाबात में PTI को मैदान से आउट कर दिया गया था, वो मैं पहले आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। हमारा मैंडेट छीन लिया गया, वो 22 सीटों वाला मैंडेट उनके ख़्याल में तो 180, लेकिन प्रैक्टिकली 22 के ऊपर इल्ज़ामात, 22 नशिस्तों के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात जो ऑन रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे नाल डील डूल कोई नहीं हो रही। कल अलीमा साहिबा कह रही थी कि बस पैगामात आते हैं, ये होता है वो होता है, और सारा कुछ जो है वो अदारे कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ डील कोई नहीं हो रही। कल हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, और वो इमरान खान साहब के भी दिल के करीब उनकी शख्सियत है,
اور وہ اپنے دل کی باتیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں. تو ان کی یہ اطلاع ہے, ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی حالیہ دنوں میں جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن ان کی اطلاع ہے کہ خان مان نہیں رہا, خان ڈٹ کے کھڑا ہے کل رات کو اتفاقاً. تو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم بھی ان سے کہہ رہے تھے, کل رات کو ہم سارے دوست ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر, تو بحث چل نکلی. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ میں تو اپنی اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں, اور تب تک تیار نہیں ہیں جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آ جاتے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ تو بیان دیتے ہیں کہ میری 18-19 ماہ سے میں انتظار کر رہا ہوں, 8 فروری کے بعد بھی میرے ساتھ کسی نے مذاکرات کے لیے یا کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک طرح سے یہ بات کی کہ ڈائریکٹ گل کوئی نہیں ہوئی, لیکن پیغامات ہمیں آتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے. اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور لوگ عوام باہر نکل آئے گی, پھر یہ لوگ سنبھالے نہیں جائیں گے, پھر جناب پاکستان کو جو دیوالیہ پن نکل آئے گا ان کے بقول. تو بس لوگوں کی امید ختم ہو چکی ہے, بہت برا حالات ہیں, پاکستان برباد ہونے والا ہے. کرکس آف دا میٹر ان کا یہ ہے. تو کوئی ڈیل وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی, وکلا تک سے میری ملاقات بند کر دی گئی ہے. یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. اور سینٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں, ہم احتجاجی کال دی ہوئی ہے, ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ایک واویلا. تو یہ عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں بیسیکلی. اپنے منہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ ایٹم بم مار دیں, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر تو یہ کر دیں وہ کر دیں. یار یہ جو جتنی بھی, میں ویسے ہی ایک بات سوچ رہا تھا, یہ اس پر آپ بھی کبھی غور کیجئے گا کہ عمران خان صاحب بس بیٹھ کے ایک کہانی سناتے ہیں, لوگ بڑے سارے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. ویسے کتنے کی یقین کر لیتے ہیں, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک سوال ہے. میں بار بار یہ والی بات پاکستان کے بہت بڑے بڑے اہم ترین جو لوگ ہیں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے ہی پاپولر ہیں اور پوری قوم عمران خان صاحب کی ووٹر سپورٹر ہے, تو پھر وہ جیل میں کیسے بند ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اتنا پاپولر لیڈر جیل میں بند نہیں ہو سکتا. اس بات کو فالو کریں. تو وہ خیر جتنے بھی ہیں وہ ان کی کارکردگی کے اوپر تو سوال کوئی نہیں اٹھاتے کہ 4.5 سال آپ نے کون سا سپ کٹ لیا تھا. آپ نے میرا مطلب ہے کہ کون سے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں. آپ نے کیا بیڑا غرق تو آپ کے 4 سال کی وجہ سے ہوا, ورنہ تو یہ آفیشیلی دنیا بھر کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں. وہ آپ کیا کیا وہ جرائد ہیں, یہ بلومبرگ, دی اکانومسٹ اور دوسرے تیسرے سارے کے سارے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی 2013 سے آنورڈ جو تھی وہ, بلکہ 17 تک, بلکہ 18 تک وہ جو تھی وہ دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھی. پاکستان تھوڑا سا اور ہمت مارتا تو G20 میں وہ جا سکتا تھا. تو لیکن پھر پاکستان کا بیڑا غرق پاکستان کے سائنسدانوں نے کر دیا, جن کو اصل میں لڑائی پھر بات غلط ہو جاتی ہے. وہ غلط بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کے وسائل کے اوپر اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر پاکستان کے سرکاری ملازمین اپنا قبضہ اور حق جما کے رکھنا چاہتے ہیں. اقتدار کے اوپر اصل قبضہ ان کا ہے. تو یہ دو پارٹیوں, نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ اسی لیے نہیں ان کو بارے میں تھی کہ یہ اقتدار پاکستان اگر سٹیبل ہو گیا یا آگے نکل گیا, ان کی جے کار ہو جانی ہے, ہمیں کسی نے منہ نہیں لگانا, ہمارا اقتدار کھس جانا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کا اس خواہش نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اور وہ خواہش جانے والی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. بہرحال وہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں ایسی باتوں کے اوپر. پاکستان کے اصل مسئلے کچھ اور ہیں. عمران خان صاحب نے پاکستان کے مسائل کو زیادہ گہرا کیا ہے, اور جو پاکستان کے مسائل کی وجوہات ہیں ان کو زیادہ مضبوط کیا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ حالات اور واقعات اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ خود سمجھدار ہیں, اس پر غور کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ سے, ان سیاست کی وجہ سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہوا ہے, کس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ری گین کی ہے. دوبارہ سے ری گین نہیں, چلیں دوبارہ سے گین کی ہے یوں کہہ لیں. یعنی کہ جو سپیس کریٹ ہوئی تھی
وہ عمران خان صاحب کی سیاست نے وہ سپیس واپس ان کی جھولی میں ڈال دی ہے، جن کو بڑی مشکل سے تھوڑا سا دھکیلا تھا پاکستان کے اقتدار اور اختیار سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نکالا تھا. فلاسفیکل بحث ہے، پھر شروع ہو جائے گی وہ والی بات. تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی جو بیڑا غرق کیا تھا 4 سال، اس کا تو کوئی پوچھتا نہیں عمران خان صاحب سے کہ یہ آپ نے حرکتیں کیا کی تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے، پروگرام میں چلے گئے، پہلے کہتے تھے کہ میں پروگرام آئی ایم ایف موت قبول کر لوں گا، لیٹ گئے، اس کا نقصان ہوا، یعنی تاخیر سے پروگرام میں گئے، اس کا نقصان ہوا کیونکہ کام ان سے کوئی ہو نہیں رہا تھا. ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی ہوئی تھی، نواز شریف کی حکومت میں یہ جان چھوٹ چکی تھی ہماری، لیکن اس بندے نے، اور سلام ہے اس بندے کو لانے والوں کے اوپر، بلکہ 7 سلام، جو سلام میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھے گا کون سے سلام ہے، یہ باجوہ اینڈ کمپنی کے اوپر. تو مطلب اکانومی چل نہیں سکی ان سب سے مل کے، سیم پیج والوں سے. اور پھر جناب آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور اس وقت گئے جب سب کچھ لٹ چکا تھا، اور جب پروگرام ملا تو تب تک ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہوا تھا یا آ رہا تھا. انہوں نے وہ فریز کر دیا، پروگرام فریز کر دیا. کس طرح کہ وہ سبسڈی دینی شروع کر دی، پٹرول کی قیمت فریز کر دی، جتنا پیسہ خزانہ تھا خالی تھا. بھئی آپ چیز مہنگی لے کے سستی کس طرح بیچ سکتے ہیں؟ بیچی اور بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اور اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بنے گا، سری لنکا بنے گا. تو ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یار کہ آپ 4 سال کیا کر کے گئے ہیں. اور پوچھنے والے بھی اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کی حکومت جاتی ہے. یہ جتنے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے نیچے، ان کو اپنا اختیار جاتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے وہ عمران خان کا وجہ بجا رہے ہیں ہر ٹائم. تو باتیں ادھر ادھر ہو جائیں گی. میں بڑا سخت رنجیدہ ہوں اس وقت ساری صورتحال کے اوپر، اور وہ رنجیدگی کی وجہ کیا ہے وہ اگلے ولاگ میں ذکر کروں گا. کہ قصور ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور ایک مچھلی کے ذریعے پورے تالاب کو گندا کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے وہ اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے. ایک سازش مجھے اس کی فیل آ رہی ہے، بہرحال وہ اس پر اگلے میں گفتگو کریں گے. تو عمران خان صاحب کی یہ رام لیلا آپ نے سن لی. یہ ساری رام لیلا ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس کو اگلی قسط ملنے والی ہے. اور پھر عطا تارڑ صاحب نے اگلا نواں کٹا کھول دیا کہ یار کہ یہ تو جی ایس ٹی پلس والوں کو خط لکھ رہے ہیں، جی ایس پی پلس والوں کو خط لکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف پٹیشن. وہ اب آگے سے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہ جی کہ ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنے جا رہے. اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. وہ جواب میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس جھوٹ، لغویات اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں، زبردستی ملک پر قابض ہونے والے دوسروں کو حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے جو وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے. یورپی یونین کو کوئی خط لکھا گیا اور نہ ہی خط لکھنے کا کوئی ارادہ ہے. پی ٹی آئی کے ترجمان نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی کے لیے کاوشیں سب کے سامنے ہیں. اے جھوٹ، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا، تاخیر سے لیا جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا. پھر اس پروگرام کو انہوں نے بقول شیر افضل مروت واڑ کے رکھ دیا. انہوں نے اس پروگرام میں کیا تھا کہ جی کہ آپ یوں پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، یوں آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، یوں آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. انہوں نے جو ظلم پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ اربوں ڈالر جو ہیں انہوں نے کچھ 6 کے 10 بڑے پاکستان کے بلینئرز کو دے دیے کہ جی کہ تسی رکھو 0 شرح سود کے اوپر 0. سر کوئی ایک ظلم ہے. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جہاز خرید لے اپنے انہوں نے ایک بندے نے اس قرض کے 0 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر وہ پیسے دیے کہ جی کہ وہ جو آپ اکانومی چلائیں تو ٹھیک ہو جائے گا پھر ملک دال. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. تو یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی کسی بات کے اوپر یقین کرنا بڑا مشکل ہے. جو آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں ان سے یہ آپ تو کو نہیں کر سکتے. کیا ان کی اس پریس ریلیز کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے؟ ویسے عطا تارڑ صاحب کو کوئی ثبوت بھی ساتھ میں دے ہی دینا چاہیے اس سے متعلق. باقی جو گفتگو ہے وہ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انور مقصود صاحب جو ہیں ان کو
بارے میں یہ بات پھیلی کہ جی کہ ان کو بلا کے سیاستداروں نے کوئی چپیڑیں ماری ہیں. بزرگ آدمی ہیں, انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ان کا تعلق ہے, ادیب ہیں, دانشور ہیں, مصور ہیں اور حساس ذہن کے مالک ہیں. اچھا, ضروری نہیں ہوتا کہ جو حساس طبیعت کا مالک ہو, جو فنکار, جو اچھا فنکار ہو, جو اچھا مصنف ہو, یعنی قلمکار ہو اچھا, اس کو سیاست کے اکھیڑے بکھیڑے بھی پوری طرح سمجھ آتے ہوں, اس کی پولیٹیکل اپروچ بھی ٹھیک ہو. یہ ضروری نہیں ہے, تو لہٰذا برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزیں. انور مقصود صاحب جو ہیں ان کو, وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو, میں ان کے کسی بھی, دیکھیں میں کوئی نہیں ہوں کسی کی حب الوطنی کے اوپر شک کرنے والا, لیکن ایک بندے کی جو سیاسی سوچ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اس کے پولیٹیکل میکینکس ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اس پر تو رائے زنی ہو سکتی ہے. انور مقصود صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں جس پروپیگنڈے کا شکار پاکستان کی بہت پڑھی لکھی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کو پروپیگنڈے کا شکار پاکستان کے جو مارکیٹنگ کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے کیا تھا. اور یہ پاکستان کے اندر بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی والے سارے کام پاکستان کی فوج نے کیے تھے, اور پاکستان کی فوج اب بھی وہی کچھ کر رہی ہے, اس کا پھر ہم ذکر کریں گے اگلے ولاگ میں. تو انور مقصود صاحب سے کوئی کچھ لوگ ہو سکتا ہے نالاں بھی ہوں, خائف بھی ہوں, لیکن میرے ذاتی علم میں ہے کہ انور مقصود صاحب کا احترام بہت زیادہ ہے, اور اگر وہ ان دنوں خاموش ہیں تو وہ اپنے کسی ایک دوست کے مشورے کی وجہ سے خاموش ہیں. میں یہ آپ کو اطلاع یہ میں بات آپ کو بنائے اطلاع بتا رہا ہوں. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ خاموش اس وجہ سے ہیں, کیونکہ ہوا یہ کہ ان کو ایک دوست نے ان کو یہ والی بات بتائی اور سمجھائی. دیکھیں وہ ARY کے ڈائریکٹر ہیں, ARY ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی ان کا چینل ہے, تو انور مقصود صاحب وہاں پہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, مرحوم معین اختر صاحب کے ساتھ بڑا مزے کا پروگرام وہ کیا کرتے تھے. تو ان کا جو ہے ARY میں ایک خاص مقام ہے, ان کو ڈائریکٹر کا عہدہ دیے ہوئے ہے, اور پاکستان کی پاور پالیٹکس میں ARY ایک برحال اس کا ایک پلیئر ہے, ایک ہرکارا ہے, ایک جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو وہاں سے ان کو سننے میں جو خبریں ملتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرتے ہیں, فیملی میں جس طرح کر دیتے ہیں. تو ان کے کچھ دوستوں نے ان کو کہا تھا, یہ میں بربنائے اطلاع آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ سر آپ یہ باتیں نہ کیا کریں, یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب وہ خاموش ہیں, ان کو ان کے دوست نے سمجھا دیا کہ یار کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں, آپ اس عمر میں بزرگ ہیں, کوئی پریشانی نہ ہو. تو وہ ان کا جو دوست ہے یا وہ اپنے اس دوست کی بات مان کے ذرا چپ ہے. اب یہ جو ہے نا عمران زدہ مخلوق ہے, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کسی نے کچھ بدتمیزی کی ہے, وہ ان کو اغوا کیا گیا, غائب کیا گیا. بھائی اگر کوئی غائب ہوئے ہیں, اغوا ہوئے ہیں, تو یہ سب سے بہتر انور مقصود صاحب بتا سکتے ہیں. بس میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کچھ. انور مقصود صاحب کی خاموشی کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے ایک دوست جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا, وہ چپ ہے. اللہ خیر صلی اللہ. لیاقت چٹھا صاحب والا معاملہ وہ گمبھیرتا کی صورت اختیار کر گیا ہے. انہوں نے الزام لگایا تھا پاکستان میں انتخابات سے متعلق. آج ان کا کوئی کیس ہے یا وہ کوئی کیس چل رہا ہے, اس میں سابق کمشنر راول پنڈی کے خلاف مقدمہ کی سماعت جو تھی وہ ایڈیشنل سیشن جج حاکم خان کی عدالت میں تھی, تو وہ پیش نہیں ہوئے وہاں پر. تو جج صاحب نے کہا کہ وہ بندہ کتنے ملزم, انہوں نے کہا جی لبدا ہی نہیں پیا, پولیس کہہ رہی لب ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا کتنے, انہوں نے کہا پتہ نہیں, وہ حافظ آباد چلا گیا ہے, وہ تھے پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا, وہ ادھر بھی ڈھونڈا ہے تو وہ تو کہیں پہ بھی نہیں مل رہا. سر مجھے لگتا ہے کہ کمشنر صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں. ان کو بھی عجیب و غریب شوق چرائے ہوئے تھے, اور وہ جن کے کہنے پہ کر رہے تھے اب وہ ان کا میرا خیال فون نہیں سن رہے. تو پاکستان میں یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں قانون اور آئین کے مطابق ڈیل نہیں کی جاتی. اگر چٹھا صاحب نے واقعی سچ بولا تھا تو بھی وہ سچ سامنے آنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی ہینکی بینکی کی ہے, کسی کے کہنے پہ کچھ کیا ہے, جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ انہوں نے جو ریکارڈ کروائی تھی اپنی کہ میں نے سہانے مستقبل کے وعدے کے اوپر یہ والا کام کیا تھا, الزامات لگائے تھے, تو اگر وہ بھی ہے تو کم از کم ان کو قانون کے دائرے میں تو رہنے دیں, ان کو نامعلوم تو مت کیا جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.